पढ़ के मारने से कुछ नहीं होने वाला। जो डिज़ास्टर जो कुछ मैंने देखा है कि आपका जो हर डिस्ट्रिक्ट आप उठा ले तो बिलियंस ऑफ बिलियंस का डैमेज हुआ। वो रोडें रिस्टोर करना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्टोर करना, वो फैसिलिटीज़ वापस देना, तो उसके लिए बहुत ह्यूज अमाउंट रिक्वायर है। तो अभी भी मेरा ख़्याल है बढ़ के नहीं मारना चाहिए, ये ज़रा रियलिस्टिक होकर अप्रोच करना चाहिए। पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना सर्वे कंप्लीट कर ले कि कितने आपके पास फुली डैमेज हाउसेस है, कितने आपके पास पार्शल डैमेज हाउस है, कितना डैमेज आपके साथ कम्युनिकेशन सेक्टर में हुआ है, कितना डैमेज ब्रिजेस का हुआ है, कितना डैमेज वाटसन में हुआ है। आज की स्पीचेस आप उठा लें कि गवर्नमेंट साइड से जो हुए और अपोजिशन से, तो कौन से सीरियस आपको लग रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव थे, और कौन से वैसे माहौल को बर्बाद करने के लिए बैठे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादिल हूँ। आप HTN देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मौजूद हूँ। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि इस वक्त जो 12 या 13 अज़ला मुतासर हैं खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से, क्लाउड बर्स्ट से, कितने नुकसानात हुए हैं और जो रिलीफ़ की सरगर्मियाँ हैं। एक तो हम देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत भी सरगर्म है। एक शिकायत ये आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म पहुँचे इन इलाक़ों में, वो गए लेकिन बड़ा ताख़ीर से गए। शुक्रिया फ़िदा। ये बिल्कुल ये हमारा बर्निंग इशू है और ये नेचुरल कैलेमिटी है और बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। मैं जो मुतासरा ख़ानदान है उसके साथ ताज़ियत भी करता हूँ। जो लोग इसमें हमसे अलग हुए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। जो ज़ख्मी है, अल्लाह ताला उनको जल्द अज़ जल्द शिफ़ायाब करे। ये आपने जो बात की तो पहले आपने शुरू की वज़ीर-ए-आज़म साहब से, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पहले दिन से नोटिस लिया है, ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म फर्स्ट डे नहीं गए तो चेयरमैन NHA पहले दिन बुनेर में मौजूद था, दूसरे दिन स्वात में मौजूद था। चेयरमैन ND में पहले दिन स्वात में था, दूसरे दिन बाजौड़ में था। अमीर मुकाम साहब की ड्यूटी लगाई थी, पहले दिन वो पहुंचा था और एंड तक वो वहाँ रहे। एनर्जी मिनिस्टर अवैस लगारी की ड्यूटी लगाई थी टिल द रेस्टोरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो वहाँ थे। तो PM सारा खुद मॉनिटर कर रहे थे। वहाँ से इंजीनियरिंग कोर की मशीनरी ऑन टाइम पहुंची थी। जो मेन आर्टरीज़ है उसके ओपनिंग में इंजीनियरिंग कोर की मशीनरी साथ रही। ND में ने रिलीफ में भरपूर हिस्सा लिया और ले रहे हैं। स्टिल वो स्पॉट पर मौजूद है, सब कर रहे हैं। तो मतलब अगर वो खुद ना पहुँचे तो उसकी टीम जो काम करने वाले हैं वो पहुँचे थे। वो ताज़ियत के लिए आए, ख़ुद भी आए। आर्मी चीफ का मैं मशकूर हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाए। उसने शांगला की भी विज़िट किया, उसने बुनेर का भी विज़िट किया, उसने स्वात का भी विज़िट। तो हर इफ़ेक्टेड डिस्ट्रिक्ट वो चले गए और पहले उससे पहले जो मशीनरी पहुँचानी थी, जो असल काम था, उसके लिए हर डिपार्टमेंट को अलर्ट किया था और वो लोग पहुँचे थे। डॉक्टर साहब, आपका अपना ताल्लुक़ शांगला से है और शांगला भी मुतासरा अज़ला में शामिल है। मुनेर है, मालकन डिवीज़न के बाकी अज़ला हैं। वहाँ पे लोगों की क्या इस वक्त शिकायत हैं और जो रिलीफ़ की सरगर्मियाँ हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, उन सरगर्मियों से लोग मुतमईन हैं? ये देखो, मैं अगर आपको दिल की बात बताऊँ ना, ये लोगों का ये है कि कुछ लोग जो है वो तो 350 से ऊपर हमसे जुदा हो गए, हमारे प्यारे। लेकिन जो लोगों के मिसिंग लोग हैं, वो कुछ लोगों से मैं मिला। मैंने कहा क्या चाहिए आपको, रिलीफ चाहिए आपको, फ़ला चाहिए। तो वो एक लड़का था, वो रोने लगा और मुझे इस तरह पकड़ के कि मेरी वालिदा रेत में पड़ी हैं, मिसिंग है, मुझे वो चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो मतलब दर्द है लोगों में। अभी दूसरी जो सेकंड जो मेन चीज़ है, वो अगर आप मरीज़ को ट्रैवल करते कैरी करते हो, आप डेड बॉडीज़ को कैरी करते हो, आप राशन को कैरी करते हो, उसके लिए रास्ता चाहिए। तो ये मलाकन डिवीज़न जो है वो है स्केटर्ड पॉपुलेशन है मेजॉरिटी और हिली एरिया से। एक तो है मेन आर्टरीज़, तो मेन आर्टरीज़ जो है वो ओपन है, लेकिन जो 80% को सर्व करते हैं वो GP बल ट्रैक से, ब्रांच रोड से, वो स्टिल 90% अभी भी ब्लॉक है। मैं लोगों के साथ राबिते में हूँ, अभी भी ब्लॉक है। तो उस पर फोकस करना चाहिए। मैं अभी सेशन ख़त्म हो, मैं स्ट्रेट फिर जा रहा हूँ उधर, क्योंकि लोगों को जो तकलीफ़ है कि 6-6 घंटे 5-5 घंटे
یہ کندھوں پر اٹھا کر راشن یا مریضوں کو اس طرح لے کر آنا یہ بہت مشکل کام ہے. تو یہ فرسٹ پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ راستہ تو ہم دے دیں. دوسری جو ایک چیز میں نے نوٹ کی تو وہ وہاں پر جو ایریاز میں یہ فلڈ ہوئے ہے تو انیشیلی تو وہ پانی کا بھی بہت مسئلہ تھا. ابھی تو پھر ریکویسٹ کر کے ہم نے این ڈی ایم اے کو, مخیر حضرات کو, این جی اوز کو, ابھی وہ ریلیف ایکٹیویٹیز شروع ہوئے. اس سے تو میں کمپیریٹیولی مطمئن ہوں کہ لوگوں کو چیزیں پہنچ رہی ہیں. لیکن جہاں یہ واقعات نہیں ہوئے, مطلب ایک تو وہی اسپاٹ ہے جہاں پر لوگ شہید ہوئے, لوگوں کے گھر سیلاب میں بہہ گئے, لیکن اس کے علاوہ بھی جو روڈز ہے, برانچ روڈز ہے, اس کے علاوہ ایریاز میں بھی بند ہیں جس پر فوکس نہیں ہے. ابھی تک فوکس رہی جدھر یہ واقعات ہوئی, تو اس کے سراؤنڈنگ جو بنے وہ ابھی تک فوکس نہیں رہی. ابھی یہ 2 دن سے میں لگا ہو کہ ان لوگوں کے بھی راستے بحال ہو, کیونکہ وہ بھی انسان ہیں, ان کو بھی ہر چیز کی ضرورت ہے. تو وہ اس پر ہم لگے تو انشاءاللہ ہوپ فلی یہ ویک جو ہے, یہ فرسٹ فیز جو ہوتا ہے ہر ڈیزاسٹر کا, ریسکیو اینڈ ریلیف, تو ود ان ویک انشاءاللہ یہ چیزیں ہو جائیں گی. خیبر پختونخوا حکومت اچھا کام کر رہی ہے ان علاقوں میں؟ یہ میں نے سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ اس میں یہ وقت جو ہے ہم پالیٹکس نہیں کر رہے, پولیٹیکل سے بالا تر ہو کر بات کریں. لیکن وہ چیف منسٹر اگر اس طرح اسٹیٹمنٹ دے دے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں, آؤ میرے ساتھ, میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو مین آرٹریز کھل چکی ہے اس میں 80% جو ہے وہ این ایچ اے, این ڈی ایم اے اور انجینئرنگ کور جو آرمی کے اس کی مشینری نے کھول لی ہے. میں آن دا اسپاٹ تھا, میں ہر جگہ جا چکا ہوں تقریباً, ابھی بھی میں جا رہا ہوں. تو مطلب اس طرح وہ بڑھ کے مارنے نہیں چاہیے. وہ اگر پیم نے آپ کو کہا ہے کہ جس چیز کی بھی ضرورت ہے تو فیڈرل گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آرمی چیف کو بھی میں مشکور ہوں, وہ بھی تشریف لائے تھے. انجینئرنگ کور کی مشینری ابھی بھی کھڑی ہے, این جی میں ابھی بھی لگے ریلیف ایکٹیویٹیز میں, ریسکیو ایکٹیویٹیز میں. تو مطلب اس طرح بڑھ کے مارنے سے, اگر صبح آپ کہے تو کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, بہت پیسہ ہے, شام کو پھر خیرات کے لیے اکاؤنٹ کھول لے, مطلب پہلے بات کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں جس کرسی پر بیٹھ رہا ہوں یہ ایک رسپانسیبل پوسٹ ہے, تو رسپانسبلٹی سے بیہیو کرنا چاہیے. یہ جو اعلانات ہوئے ہیں کہ جی مکانات جو مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں ان کے لیے اتنا پیسہ, جو جزوی تباہ ہوئے ہیں ان کے لیے اتنا پیسہ, اور جو شہید ہونے والے لوگ ہیں ان کے لیے 20-20 لاکھ روپے, یہ اعلانات کافی ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر بھی عمل ہوگا؟ اور ایک ماضی میں ہم نے زلزلہ دیکھا تھا بالا کوٹ سٹی, نیو بالا کوٹ سٹی, آج تک وہ منصوبہ نہیں مکمل ہو سکا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے گنڈا پور صاحب نے کہ جو حساس ایریاز ہیں وہاں سے آبادی کو منتقل کر کے محفوظ مقامات پر ان کو آباد کیا جائے گا. ویسے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ میرا پہلا ایکسپیرینس نہیں ہے. اس سے پہلے میں نے بہت ڈیزاسٹر دیکھے ہیں. وہ آپ شروع کرے 2005 کا ارتھکویک جو تھا, اس وقت میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا, تو نزدیک سے میں نے ساری چیزیں دیکھی کس طرح تباہی ہوئی. پھر ریہیبلیٹیشن فیز, پھر ریکنسٹرکشن فیز, یہ مختلف فیزز ہے. اور اس میں پورے دنیا کا جو رسپانس تھا, پوری دنیا سے لوگوں نے کافی حد تک, مطلب این جی اوز ہے, انٹرنیشنل ہے, نیشنل ہے, گورنمنٹ سے, سب نے پارٹیسپیٹ کیا. آپ آج ادھر جائے تو بلڈنگ آپ کو ملیں گے, کبھی ترکی نے بنائے, کہیں پر یوکرین نے بنائے, کہیں پر سعودی نے بنائے, تو سب نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر آپ انسرجنسی میں جو ڈیمیج ہوا 7-8 میں, اس کے بعد 2010 میں فلڈ میں جو کچھ ہوا, اس کے بعد 15 میں, اس کے بعد 16 میں, اس کے بعد 22 میں, یہ سارا کچھ میں دیکھ چکا ہوں. تو مطلب یہ جو ہے اس کے لیے بڑا گردہ, بڑا دل چاہیے, ساتھ ول چاہیے, تب یہ ہو جائے گا. یہ بڑھ کے مارنے سے یہ کچھ نہیں ہونے والا. جو ڈیزاسٹر جو کچھ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا جو ہر ڈسٹرکٹ آپ اٹھا لے تو بلینز کا ڈیمیج ہوا. وہ روڈیں ریسٹور کرنا, وہ انفراسٹرکچر ریسٹور کرنا, وہ فیسلٹیز واپس دینا, تو اس کے لیے بہت ہیوج اماؤنٹ ریکوائر ہے. تو ابھی بھی میرا خیال ہے بڑھ کے نہیں مارنا چاہیے, یہ ذرا ریئلسٹک ہو کر اپروچ کرنا چاہیے. پہلے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنا سروے کمپلیٹ کر لیں کہ کتنے آپ کے پاس فلی ڈیمیج ہاؤسز ہیں, کتنے آپ کے پاس پارشل ڈیمیج ہاؤس ہے, کتنا ڈیمیج آپ کے ساتھ کمیونیکیشن سیکٹر میں ہوا ہے, کتنا ڈیمیج بریجز کا ہوا ہے, کتنا ڈیمیج واٹسن میں ہوا ہے,
کتنا ڈیمیج ہیلتھ میں ہوا ہے، کتنا ڈیمیج ایجوکیشن کا ہوا ہے. اپنا ایک PC1 تو ایٹ لیسٹ تیار کرے کہ اتنا ڈیمیج ہوا ہے، اتنے پیسے ریکوائرڈ ہے، تو تب بات ہوگی آگے جا کے. ڈاکٹر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جی پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہوتا تھا کہ جب پانی کا راستہ کہ جہاں پہ 30 سال 50 سال کوئی پانی نہیں آیا، اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ پانی آ جاتا ہے، اور پھر ناجائز تجاوزات کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے کہ جی پانی کے راستوں میں لوگوں نے تعمیرات کی ہیں. یہ تو کلاؤڈ برسٹ تھا، اور اس میں ہم قدرتی جو آفات ہوتے ہیں اس میں شکایت بھی کرتے ہیں، اور قدرت کے ساتھ چھیڑخانی بھی بہت کرتے ہیں. کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا دنیا کا چیلنج ہے، تو یہاں پہ جنگلات کی بے دریغ کٹائی بھی ہوتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قدرتی آفات اور اس قسم کی آفات آ رہی ہیں، اس میں انسانی ہاتھ بھی کار فرما ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی آپ نے صحیح فرمایا. یہ دیکھو، یہ کلائمیٹ چینج، اس کو روکنا، یہ بھی آج کل جو ہم جس دور میں رہ رہے ہیں تو یہ سب کی سلوشن ہے. لیکن یہ اگر گورنمنٹ اس تباہی کا فیسیلیٹیٹر ہو، آپ 7 سال سے دیکھیں، اور ابھی اس فلڈ میں ہم نے دیکھے ہوں گے کہ کتنے کٹے ہوئے درخت یہ پانی کے بہاؤ سے آپ نے دیکھے ہر جگہ پر کراس دا بارڈر. یہ ملاکن ڈویژن جو ہے ادھر سب سے زیادہ فارسٹ ہے اس صوبے کا، لیکن ادھر ہر جگہ پر جس طرح تباہی ہوئی ہے، جس طرح ٹمبر مافیا کا قبضہ ہے، اور 7 سالوں سے چلتا آ رہا ہے، تو یہ خود بھی ذمہ دار ہے. اس کا لیڈر کہتا رہے بلین ٹری. ہمیں پتہ نہیں تھا لگا ابھی تک کہ یہ لگانے والے تھے یا بلین ٹری کو کاٹنے والے ہیں. ابھی تو مجھے لگا جدھر میں جا رہا ہوں کتنے درخت پڑے ہیں، تو یہ کاٹنے والوں میں سے ہے. تو یہ گورنمنٹ کی سیریسنس ہے. یہ تو ابھی سٹون ایج میں ہم نہیں ہیں. یہ مہینوں پہلے یہ الرٹ ایشو ہوا تھا تو گورنمنٹ نے کیا کیا. ابھی میں کہتا ہوں کہ ذرا سیریس نوٹ پر آ جائے. نیکسٹ ایئر اس سے زیادہ الرٹ ہے کہ اس سے زیادہ فلڈ ہوگی، اسے 2 ویکس پہلے آئے گی. تو اس پر سوچنا چاہیے کہ گورنمنٹ کی کیا سٹانس ہے، کیا یہ کرنے جا رہی ہے. تو اس پر بھی سوچنا چاہیے، سیریس ہو کر سوچنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، آپ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، اور یہاں پہ امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بھی ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں جب بھی سیشن ہوتا ہے کہ بحث ہوتی ہے. باجوڑ میں جو ہو رہا ہے یا وزیرستان میں جو ہو رہا ہے، یہ کیا فل فلیج آپریشن ہے؟ یہ لمیٹڈ کارروائی ہے؟ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے؟ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ اس سے پہلے تو یہ چاہیے تھا، میں نے یہ بحث ادھر جو چل رہی ہے یہ 1.5 سال سے یہ اسمبلی ہے، لیکن ادھر ریپیٹیڈلی میں کہتا رہا کہ لائن آرڈر ہمارا ایشو نمبر 1 ہے اس صوبے کا، اسپیشلی پختونوں کا. اس پر ڈبیٹ ہو. بدقسمتی سے ہمارے پاس نمبر ہی نہیں تھا اپوزیشن کے پاس، تو گورنمنٹ نے 1 گھنٹہ بھی ڈسکشن نہیں کی. جب میرے پاس نمبر آیا تو ہم نے فلوٹ کیا، یہ ڈبیٹ شروع ہوئے. لیکن یہ ڈبیٹ کا جو مقصد ہے میرا یہی تھا کہ گورنمنٹ پہلے اپنا موقف دے کہ گورنمنٹ کا کیا سٹانس ہے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر پرائم رسپانسبلٹی ہے پروونشل گورنمنٹ کی. چیف منسٹر کو چاہیے تھا کہ وہ آ جاتے، وہ اوپن کرتے کہ فلاں ڈسٹرکٹ میں فلاں پوزیشن ہے، فلاں ڈسٹرکٹ میں فلاں پوزیشن ہے، گورنمنٹ کی کیا سٹانس ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. پھر ہم اپنا جو ان پٹ ہے وہ ہم دیتے. لیکن بدقسمتی سے نان سیریسنس یہ ہے کہ فرسٹ ڈے جب یہ ڈبیٹ ہم شروع کر رہے تھے تو گورنمنٹ کی طرف سے صرف 6 بندے بیٹھے تھے. اس سے پہلے جو ان کی ڈبیٹ ہوئی ہے، کبھی ابڈکشن آف CM، کبھی شیلنگ، کبھی ڈی چوک، کبھی کیا، کبھی قیدی 804، تو یہ ہاؤس فل ہوتا تھا. بدقسمتی سے جب ایشو نمبر 1 پر ہم نے ڈبیٹ شروع کی تو وہ بندے 6 بیٹھے تھے. ابھی آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپوزیشن کا کام ہے ماحول کو خراب کرنا، ادھر الٹ سسٹم چل رہا ہے. ادھر میں کہتا ہوں کہ یار اس پر یہ پولیٹیکل پارٹیز چھوڑ لے، اپنے لیڈران کی تعریفیں چھوڑ لے، اس صوبے کی عوام کو جو درپیش مسائل لے اس پر اپنا ان پٹ دے دے. یعنی یہ آپ کو حالات خراب نہیں کرنے دے رہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ خود کافی ہے حالات خراب کرنے کے لیے. آپ خود اٹھا لے، آپ سینئر بندہ ہو، آپ کا نظر ہے ان چیزوں کے اوپر. آج کی اسپیچز آپ اٹھا لیں کہ گورنمنٹ سائڈ سے جو ہوئے اور اپوزیشن سے، تو کون سے سیریس آپ کو لگ رہے کنسٹرکٹیو تھے اور کون سے ویسے ماحول کو برباد کرنے کے لیے بیٹھے تھے. خود آپ چیک کر لیں یہ کون اس میں سیریس ہے. بدقسمتی یہ ہے یہ جو صوبائی حکومت ہے یہ فیسیلیٹیٹر ہے دہشت گردوں کا. وہ اس لیے ہے کہ سیم نے خود کہا میں بتا دے رہا ہوں. سیم جب نامینیٹ ہوا تو TTP کے ترجمان نے اس کو لیٹر لکھا کہ ہمارا بھائی نامینیٹ ہوا، مبارکباد دیتے ہیں. اس کے لیڈر نے کہا دہشت گردوں کو آفیسز دے دیں. اس کے لیڈر نے کہا ان کو وزارتوں میں حصہ دے دیں.
اس کے لیڈر نے کہا اس کو ریہیبلیٹیٹ کر لیں. اس کے لیڈر نے کہا جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے اسامہ بن لادن، جب اس کا لیڈر پرائم منسٹر تھا اسمبلی فلور پر کہا شہید کہا اس کو. اس طرح کے لوگ ہیں تو اسے کیا تو ایکسپیکٹیشن. ڈاکٹر صاحب آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ فیسیلیٹیٹر ہیں اور دوسری طرف باجوڑ میں جو کارروائی ہو رہی ہے وہ کس کی اجازت سے ہو رہی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو چاہیے کہ یہ آئے یہ بتائے. یہ صبح تو کہہ رہے تھے کہ کسی کا باپ آپریشن نہیں کر سکتا، شام کو خود کہہ رہے ہیں ہم ہی کریں گے. یہ لوگ نفاق پیدا کر رہے ہیں میرے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. ہم تو دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم آخری دہشت گرد تک جائیں گے. یہ اس نے کہا ہے کہ نہیں، صبح کہا تھا کہ کسی کا باپ نہیں کرے گا. تو پہلے یہ گورنمنٹ اپنا پوزیشن کلیئر کر دے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم ساتھ کھڑے ہیں. اجازت کس نے دی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں پہلے یہ آئے اپنا پوزیشن کلیئر کرے کہ آپ کا سٹانس کیا ہے، واٹ یو وانٹ، واٹ یو آر ڈوئنگ. اور اگر کچھ ہو رہا ہے آپ کو خود پتہ ہے، آج انسیڈنٹس ہوئے بنوں میں، باجوڑ میں روزانہ ہو رہے، وزیرستان میں ہو رہے. اگر اس نے اجازت نہیں دی تو پھر وہ ملا جٹ کا ڈائلاگ تو نہ مارو کسی کا باپ نہیں کر سکتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لا اینڈ آرڈر از دا پرائم رسپانسبلٹی آف پروونشل گورنمنٹ. تو پروونشل گورنمنٹ اپنا سٹانس تو کلیئر کرے. یہ کیا چاہتے ہیں؟ اور ڈاکٹر صاحب اگر گھنڈاپور صاحب نے ہی اجازت دی ہے تو پھر وہ فیسیلیٹیٹر تو نہ ہوئے نا؟ میں یہ پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹریک ریکارڈ میں نے آپ کو بتایا، ود پروف میں نے بتایا. اس لیے میں نے بتایا کہ اس نے خود یہ چیزیں کی ہیں، اس کے لیڈر نے کی ہیں، کر چکے ہیں نا. عمران خان بھی کر چکے ہیں. جو اسٹیٹمنٹ میرے نہیں ہیں، عمران خان کے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ آ کر ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس جس کی پرائم رسپانسبلٹی ہے لا اینڈ آرڈر، یہ اپنا موقف دے دے کہ کیا ہو رہا ہے اور میرا کیا سٹانس. تو اس پر آگے ہم تب ڈبیٹ چلائیں گے. وہ جو اسمبلی یا فلور پر یہ کیا ہے، چیف ایگزیکٹو اگر گنڈاپور ہے تو وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو میں صحیح مانوں، یا ادھر جو تقریر لوگ کہہ رہے ہیں اس کو میں صحیح مانوں؟ کس کو میں صحیح مانوں؟ اور وہ جو طلال چودھری صاحب نے اسمبلی فلور پر کہا تھا اس کو آپ صحیح مانتے ہیں؟ خدا کے بندے یہ اتنے میچور لوگ ہیں ادھر، میں تو حیران ہو جاتا ہوں. ادھر میں نے پہلے دن سے کہا ہے کہ یہ جو ڈبیٹ ہے میں نے اپنی پالیٹکس الماری میں لاک کر کے آیا ہو. بینگ اے پختون میں بات کر رہا ہوں، بینگ دا ریزیڈنس آف دس پروونس میں بات کر رہا ہوں. تو طلال چودھری کا بھی میں جواب دے دوں. یہ امیچور لوگ ہیں، پتہ نہیں کس عمران خان کے چھتری سے آئے ہیں. تو بلکہ یہ جو لوگ جو تقریریں کر رہے تھے، آپ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ آپ کو کوئی کیا ہے وہ دیں گے اپنا موقف کہ یہ کس طرح لائن آرڈر ٹھیک ہوگا جن کے یہ کیلیبر ہو؟ تو یہ نان سیریسنس ہے. یہ ڈبیٹ جب شروع ہوئی اسی دن گورنمنٹ کے 6 بندے بیٹھے تھے. جس طرح میں نے کہا ابڈکشن اور ان چیزوں پر جب ڈبیٹ ہوتی ہے تو آپ کو کرسی خالی نظر نہیں آتی. یہ نان سیریس لوگ ہیں. یہ جو کہتے ہیں سیاسی نابالغ ہیں، اس صوبے پر مسلط ہے، سیاسی نابالغ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بطور اپوزیشن لیڈر کیا حل تجویز کرتے ہیں؟ ملیٹنٹس کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے یا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ ویسے میں دل کی بات آپ کو بتاؤں اور یہ سلوشن بھی ہے. دیکھو انسرجنسی جو ہے وداؤٹ لوکل سپورٹ اس کو ٹیکل کرنا بہت مشکل کام ہے. میرا تو یہ ہے کہ لوکل جو ہے ان کا ٹرسٹ بلڈ اپ ہونا چاہیے. اس کے لیے میں نے یہ تجویز دی کہ آپ کمیٹی بنائیں جس میں تمام پارلیمانی لیڈرز ہو، جس میں سنجیدہ لوگ ہو. یہ پی ٹی آئی میں بھی کچھ سنجیدہ لوگ ہیں تو اس کو بھی ڈالے. اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہم جا کر باجوڑ بھی جائیں گے، وزیرستان بھی جائیں گے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے. وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ پختون ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، ان کے خدشات سنیں گے، وہ کنسرن کوارٹر کو پہنچائیں گے تو وہ امپلیمنٹ بھی کروائیں گے. ہم چاہتے ہیں سلوشن. تو وہ اس طرح ہوگا. اس طرح یہ ادھر جو بڑھ کے مارتے اس سے تو کچھ نہیں ہونے والا. بہت شکریہ. شکریہ جی.